आराफ आयत नंबर 187, जिस पर चूँकि मेरा अपना मौजू है, याद रखें कि दीन को बयान करना ज़्यादातर तरहीबात और तरगीबात, ये मेरा मौजू है। लेकिन ख़ास कर मैं फिर वो मुतकब्बिरीन लोग जो उलमा को हक़ीर समझते हैं और आपने आपको ज़रा जिनके अंदर हवा भरी होती है ना, फिर उसको मैं सही इंजेक्शन लगाता हूँ। मैं कहा तू क्या समझता है? उलमा की एक शान अल्लाह ने बयान की कि किसी से डरते नहीं है। ये अल्लाह ताला ने कुदरत दी है कि उलमा से तो सब घबराते हैं, लेकिन उलमा से क्योंकि अल्लाह ने तकसीम किया। जैसे जंगल के जानवरों में अल्लाह ने शेर को बहादुर बनाया, अब दूसरे भी तो जानवर हैं ना, लेकिन कमज़ोर हैं। इंसानों में, मुसलमानों में अल्लाह ने बहादुर उलमा को बनाया है। और जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम में वो मखलूक में सबसे बहादुर, वो खौफ ख़तर नहीं। फ़िरौन आपको ज़ुलौताद और कहता मूसा अलैहिस्सलाम तने तनहा, हाँ मुशरिकीन मक्का अपने आप को बड़े वो समझते थे। मेरा मौजू असल ये होता है कि कोई तकब्बुर ना करे। बस मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि कोई दुनिया परस, दुनियादार, बंगले और कार वाला वो किसी आलम को हकीर जाने, बस ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि उलमा की बेइज्जती करना, ये उलमा को जलील समझना, अब इसको अत्तकब्बुर माल मुतकब्बिरीन इबादत, और अब इससे पेश आना सही तरीके से मुकाबले से ये इबादत है कि तूने उलमा को वो समझना। तो लेकिन चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम की महब्बत दीन इस्लाम के लिए पहली वो सीढ़ी है, फ़राइज़ में से सबसे पहला फ़र्ज़ ये है। तो ये जो आयत में जिस पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि क़यामत के दिन आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं, तो इसमें मैं दूसरे उलमा को सुनता हूँ कि क्या कहते हैं, फिर तफसीरें देखता हूँ, तो फिर वो इसमें थोड़े से हद से बढ़ जाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान जैसे बयान करनी है, जैसे 1400 साल मुफस्सिरीन ने की, ऐसे नहीं करते और समझते हैं कि आज हमने बड़ी तहकीक कर ली। ये बात याद रखें। और फिर उसमें उलमा अहलुस सुन्नत व जमात के तरफ जो है ना वो गलत निस्बतें करते हैं। ये तो नबी को आलिमुल गैब कहते हैं और ये नबी को बशर, ये पूरे बकवासात तफसीरों में भी लिखते हैं और मिंबरों पर भी और सोशल मीडिया पर भी करते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर अपने सामीन जो यहाँ पे हाजिर आते हैं, मैंने बोला इस पर मैं एक हफ्ता गुफ्तगू करूँगा। क्योंकि आज हमारे वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई बोले, भले हमारे वालिदैन गलत हों, लेकिन फिर भी हम दिफा तो करते हैं ना। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो ऐसी हस्ती है कि हमारे पास वो ज़बान भी नहीं है कि उसकी ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। हम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कोशिश करते हैं उसमें हज़रत हसन बिन साबित का ये शेर पढ़ते हैं, मा इम मदख्तु मुहम्मदन बेमक़ालती, मैं हुजूर की तारीफ़ अपने कौल से नहीं करता, बल्कि मदख्तु मक़ालती बेमुहम्मदिन। उसकी शान तो ये है कि अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमाया। हम कौन होते हैं? लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आवाम को कोई गुमराह कर दे, नबी की तारीफ़ इस अंदाज से की, कोई पता नहीं था, दीवार के पीछे पे पता नहीं था, कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। कोई अपने आजकल जाली लीडर की भी इस तरह वो नहीं करता, कहते यूँ कर देगा, यूँ कर देगा और यूँ कर देगा। अपने एक उस्ताद से जिससे पढ़ा हुआ, ये मेरे शागिर्द बैठे हुए, कितनी बड़ी तारीफ़ करते हैं। इनसे पूछो, मैं कुछ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इसको ले जाओ तुम्हारा उस्ताद, वो कह लगा पाकिस्तान में हमारे उस्ताद जैसा नहीं है आपके उस्ताद जैसे। इससे पूछो, बोले है। अब भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, लेकिन इसके नज़रों में चूँकि ये तालिब इल्म है और हम इनको पढ़ाते हैं, तो ये कहते नहीं यार हमारे उस्ताद जैसा तो नहीं है। अब भाई हर किसी उस्ताद जो है ना वो उनके नज़रों में बहुत अच्छा होता है और ये होना चाहिए। तो हमारे नबी तो वैसे भी रहमतुल लिल आलमीन है, उन जैसा तो वैसे भी नहीं है।
احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت مچا۔ میں نے بہت ساری حدیثیں 3 درسوں میں وہ بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم اللہ نے دیا، لیکن بعض علوم میں نے بولا ایسے تھے کہ وہ اللہ اور نبی کے درمیان راز تھا، اور بعض ایسے تھے جو خواص کو بتائے، اور بعض تھے پوری دنیا کو بتائے۔ آپ مطالعہ گہرا کریں اب حدیثوں کے روشنی میں۔ اب میں بڑے بڑے علماء جو جمہور علماء ہیں ان کے اس میں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جیسے سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 ہے، وہ 5 باتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بارش، وہ شخص آیا پوچھے میں نے کھیتی باڑی کی، بارش کب ہوگی، اور پھر اس کے بعد میری بیوی حاملہ، اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ پوچھا کہ میں کل کیا کروں گا اور میں کہاں مروں گا، اس قسم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اب خبیر کے معنی کہ وہ کسی کو بھی بتا دے، یعنی عقل سے جادوگر، کاہن وغیرہ جو جھوٹ بولتے ہیں، عقل سے اس کا ادراک نہیں ہوتا، یہ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ اللہ کے بتانے سے بھی کیونکہ اگر یہ کہتے کہ اللہ کے بتانے سے بھی، جس طرح کنویں کے مینڈک کہتے ہیں، وہ کہتے نہیں نہیں بھائی اللہ کے بتانے سے بھی یہ نہیں تھا، یہ نہ ذاتی تو ویسے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے عطائی بھی نہیں ہو، یہ عطائی بھی نہیں ہو سکتا، جو عطائی مانے وہ بھی۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عطائی جو کہتے نہیں ہے نا، تو ان کے باپ دادا سے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا باپ بھی مانتا ہے، اس کا دادا بھی مانتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اب بتاؤ اس پر فتویٰ لگاؤ گے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی میرا استاد نہیں تو اس پر لگاؤں گا جو میرا، یہ تو دین ہی نہیں ہوا۔ دین تو ہے بھائی کہ قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، کوئی بھی اس کی ضد میں آئے بس، جو بھی شرک کرے وہ مشرک ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں میرا باپ کرے، مولا والخفی ابوتا کہی، یہ ایک پٹھانوں کی کہاوت ہے، لیکن ابھی یہاں نہیں بتاتا، سننے والے سمجھ کے تو میں کل کلاس میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بولو سر جی وہ کہاوت تو بتا دیں، مولا والخفی ابوتا کہی۔ ہاں یہ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں کہ پیچھے تو طلباء پڑ جاتے ہیں، جو بات اس کو نہیں ملتی ہے نا، پھر تو ہاں امام کے متعلق ان کو بڑی باتیں یاد ہیں۔ اللہ اکبر، امام کس کو بنانا ہے؟ چلو اس پر چلتے آگے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ و علم روح وغیرہ دیے جانے کے متعلق جمہور علماء اسلام کی تصریحات۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم المالکی القرطبی متوفہ 656 وہ لکھتے ہیں فمن ادعا علم شیء منها غیر مسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کاذبا فی دعواہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر ان 5 چیزوں کی جاننے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو اس آیت میں 5 باتوں کا ذکر ہے، سورت نمبر کیا ہے 31 اور آیت نمبر 34، یہ حافظ یہ حوالہ دیے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ حافظ صاحب حوالہ تو دینا، ٹھیک ہے؟ اگر میں غلطی کر جاؤں، چونکہ میں تو ناظرہ پڑھا ہوں اور یہ حافظ بچے ہیں ماشاءاللہ، حافظ ٹیٹ ہیں، پورے بتاتے رہتے، لگے رہتے کیا ہے کہاں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی اور علامہ ابن حجر اسقلانی شافعی، علامہ احمد قسطلانی، ملا علی قاری اور شیخ عثمانی نے بھی اپنے شروح میں علامہ قرطبی کی اس عبارت کو ذکر کیا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ 290، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 124، ارشاد الساری جلد نمبر 1 صفحہ 138، مرقات جلد نمبر 1 صفحہ 65، ملا علی قاری کی فتح الملہم جلد نمبر 1 صفحہ 172، اس میں یہ تمام حوالے موجود۔ علامہ ابن حجر اسقلانی شافعی لکھتے ہیں کہ قالا بعض لیس فی الآیت دلیل علی ان اللہ لم یطلع نبیہ علی حقیقت الروح، یہ کہتے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی کہ یہ آیت لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ نے تو یوں فرمایا، تم کہتے ہو کہ اللہ نے اس کو علم دیا، تو کہتے ہیں اب علامہ ابن حجر اسقلانی تو بڑے پائے کے عالم ہیں، بھئی جس کو عالم مانتے ہو تو اس کی بات بھی تو مانو،
یا نہیں عالم تو مانتے ہیں لیکن آتا کچھ نہیں، یہ تو پھر مذاق ہے۔ نبی مانتے ہیں کہ حضور وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن غیب کا علم نہیں، تو بھائی نبی تو کہتے بھی اس کو ہیں، وہ تھوڑی آپ کی کتاب رکھ کے بتائے گا، وہ تو وہ باتیں بتائے گا جو، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اب یہ تو نے ویسے ملا والخفی وہ تو کہ وہ ایک بہانہ بنا دیا، نہیں، جو وحی کے ذریعے، وحی خفی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جائے وہ علم ہی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن، بھائی وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ بھی اللہ کی قسم ہے، ابھی میں آگے بتا رہا ہوں، ہاں شرع عقائد کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کو۔ بعض علماء نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کی حقیقت پر مطلع کیا ہو اور آپ کو اس کی اطلاع دینے کا حکم نہ دیا ہو۔ قیامت کے علم کے متعلق بھی علماء نے اسی طرح کہا ہے۔ اب یہ دیکھ ادب کی بات ہے، لیکن ایسے نہیں بولا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، بھائی اس کو تو دنیا والے مانتے ہیں مشرق تا مغرب۔ آگے ایک اور حوالہ، علامہ احمد قسطلانی شافعی نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے، ارشاد الساری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 میں، اور علامہ زرقانی المواہب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علم قیامت اور باقی ان 5 چیزوں کے متعلق جن کا سورہ لقمان کی آخری آیت نمبر 34 جو میں نے بتائی آیت میں ذکر ہے، علماء نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا اور آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا۔ اب بتاؤ نا کہ یہ بھی تو علامہ زرقانی کوئی عام ہستی تھوڑی ہے، بھائی مستند کتاب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کون نہیں جانتا، اولیاء اللہ میں سے ہے نہیں ہے، اور ان کی ولایت کے نشان میں ہے کہ اس کے جلالین تفسیر لکھی کہ دنیا کے اگلے سال تم بھی پڑھو گے بچوں، ابھی تو صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، پھر اگلے سال جلالین شریف، اور پھر اسے آگے جاؤ گے تو بیضابی پڑھو گے۔ کیا لکھتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں، اور بعض علماء نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور 5 کا علم دیا گیا ہے اور وقوع قیامت کا اور روح کا بھی علم دیا گیا ہے، اور آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، شرح صدور میں صفحہ 319 پر، اور الخصائص الکبریٰ میں بھی یہ مرقوم ہے۔ علامہ ساوی مالکی عاشق رسول، بڑے میں کہتا ہوں جو، کیونکہ دنیا کا قانون یہ ہے نا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست اور دوست کا دشمن، سمجھ آئے گی نہیں آئے گی؟ اب دیکھیں علامہ ساوی ماشاءاللہ جہاں پہ اعتراض آتا ہے نا زبردست جواب دیتا ہے، لیکن دوسروں کو اب میں کہتا ہوں نبی تو ہم سب کا ہے نا، کوئی بھی ہماری نبی کی تعریف کرے، ہمارے دیکھیں دنیا کا قانون ہے، اب کسی کے لیڈر کے خلاف بولو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، بولا تو نے ہمارے لیڈر کے خلاف بولا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی ہمارا سب کچھ تو ہمارا نبی ہے نا، ان کی محبت اپنے والدین سے، کائنات کے ہر ذرے سے اللہ کے بعد مقدم نہ ہو تو ایمان ہی سام نہیں ہے، اور جب اس کی تعریف جو کرے تو کہتے یہ مولوی صحیح نہیں ہے۔ کنویں کے مینڈوں کو سے کبھی پوچھو نا علامہ ساوی بڑے ماشاءاللہ، وہ بولیں گے وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں ہیں، بھئی وجہ کیا ہے؟ وہ نبی کی تعریف کھل کر کرتا ہے۔ ان کے ہاں یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اشاروں سے، ان کے ہاں جو کہتے ہیں نبی کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے شیخی، واہ کیا بات ہے شیخی، یہ وہاں سے شیخ النجدی سے شروع ہے اور ابھی تک یہ شیخ چلتے رہتے ہیں۔ علامہ ساوی کیا کہہ لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ، قال العلماء الحق انہم لم یخرج نبینا من الدنیا حتی اطلع اللہ علی تلک الخمس ولیکن امر بکتمها۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 3 اور صفحہ 215۔ کیا بات ہے، اب اردو اس کے سماعت ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ علماء حق
علماء نے کہا کہ حق یہ ہے کہ حضور اس وقت تک دنیا سے نہیں تشریف لے گئے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں پر اللہ نے ان کو مطلع نہیں فرمایا، لیکن اس کو چھپانے کا بھی حکم دیا کہ نہیں، کیونکہ یہ تبلیغ کا وہ تھوڑی ہے، حصہ تھوڑی ہے، ایک چیز ہے نا، اس کو بتانے کا فائدہ نہیں، فرق ہے۔ ہم نے بولا، میں نے بھی یہ کہا کہ ہم اس بولنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ابھی میں تفسیر پڑھا تو اس پر اعتراض کرے، کہتے ہیں ان سے پوچھے تو یوں بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کے تکمیل میں اس کا علم تکمیل ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں۔ میں نے بولا یہ بھی کل بروز معاشرت ہے کہ میں مجھے حضور پانی پلائے جو سے کر سکتا اور سمجھتا میں بڑی محنت کر رہا ہوں، تو کس کے میں سے محنت کر رہا ہوں؟ کبھی اس قلم سے تو میں نے نبی کی تعریف بھی لکھی ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ علامہ علوسی حنفی لکھتے ہیں تفسیر روح المانی، میرا روح المانی موجود ہے، تفسیر ساوی کا حوالہ دیا بھی ہے، کا حوالہ دیا یہ بھی ہے، جن کے حوالے ہیں میرے پاس فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم نہیں دے دیا جس کا علم دینا ممکن تھا۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں اور یہ بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وقوع وقت قیامت پر مکمل اطلاع دی ہو، مگر اس طریقے پر نہیں کہ اس سے علم الہی کا اطلاع ہو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اخفاء واجب کر دیا ہو، اور یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو، لیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ روح المانی جلد نمبر 21 صفحہ 113۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ 678 میں تعریف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ آج تک کسی انسان نے عالم الغیب میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، سوائے کہ مینڈوک ان کی کتابوں میں آج بھی میں نے پڑھا۔ بولا کہ لوگ کہتے ہیں، میں نے بولا اس کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو میں نے بتایا نا کلی ایسے بھی جس کا خارج میں وجود نہیں، کیا ہے؟ عنقا، سمجھے نا؟ تو میں نے بولا یہ عنقا لفظ کس کتاب میں، یہ بھی تو مجھے بتا دیں۔ کہتے ہیں وہ جو ہے نا حضور علیہ السلام عالم الغیب، وہ کتاب ہمیں بھی تو بتا دو بھائی کس میں لکھا ہے، تاکہ ہم بھی دنیا والے کو بتائیں۔ اب دنیا میں ایک فرقہ ہے جو حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں اور وہ بشر نہیں مانتے۔ کون ہے یار وہ تو دلانا تو آپ حوالہ دے دیں۔ تفسیر میں لکھا ہے، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، حوالہ نہیں ہے۔ میں جو بولتا ہوں حوالے دے رہے، ٹھیک ہے نا، ناراض نہ ہونا۔ میں ویسے بھی علماء کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں میں ان کو لڑ جاتا ہوں، بھلے کوئی بھی ہو۔ میں نے بولا نہیں کوئی، تو اگر نفس ایک انسان سے لڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تو نے علماء کا نفس دیکھ کر لڑے نا، پھر میں معافی کروں گا، کیونکہ یہ تو میرے نبی کے پیارے ہیں، پھر تو ہم لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، خارج میں، ٹھیک ہے نا، یعنی لکھا ہوا ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے نبی کے بارے میں بھی عالم الغیب کہا۔ کاش کہ میرے بات سنے کہ میں مجھے حوالہ دے دے، کمنٹ میں بول دینا کہ ہاں یہ فلاں فلاں کی بات کا ہے، کیونکہ میں تو ویسے اس کا سخت مخالف ہوں۔ اس پر کون کہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مطالعہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ہے تو یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، البتہ ان کو مطلع فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ نمبر 72 حافظ صاحب یاد رکھیں، اس میں 2627 نمبر آیا تھا، سمجھ آ گئی؟ علامہ علاؤالدین حسین نبی تفسیر
اس نے تفسیر میں لکھا، تفسیر قاسم میں بن مرزاد میں صفحہ 319 میں علامہ تفتازانی نے شرحات میں بھی لکھا ہے، شرح مقاصد میں کیا لکھا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ یہاں غیب عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، یا اس سے غیب خاص مراد ہے، یعنی وقت وقوع قیامت اور آیات کے سلسلہ ربط سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات مستبعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو وقت وقوع قیامت پر متعلق فرمائے، خواہ وہ رسل ملائکہ ہوں یا رسل بشر ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث، آخری حوالہ ہے تو بس پھر کل آگے بات شروع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے پائے کے عالم دین ہیں، عرب اور عرب کے یعنی ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں یہ سب کا شیخ ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ مدار النبوۃ جلد نمبر 2 میں صفحہ 40 میں لکھتے ہیں، حق یہ ہے کہ فارسی نہیں، میں صرف اردو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فارسی آپ بولے کہ زبان ہاں، حق ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں کمنٹس جو ہے وہ تو یہ دلیل ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسے ماجرایا مولوی ہندوستان، پاکستان، افغانستان وغیرہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے کہ وہ کہتے یہ بدعتی ہے یا اس کا عقیدہ صحیح نہیں۔ ایک اس طرح تھا، میں ایک جگہ تھا تو انہوں نے بولا ہمارا مفتی، ارے میں نے بولا تمہاری مفتی کی اب ہوا نکل جائے گی، یہ نام لے کے دے دو، اور یہ میں لکھ کے دے دو۔ میں نے 5 نام لکھ کے بھیجے، میں نے بولا اس کے بارے میں میں نے بولا ان کی کتاب میرے پاس ہے، ابھی بتاتا ہوں، یہ ان کا عقیدہ، یہ نظریہ ہے۔ اگر انہوں نے اس کو بدعتی کہہ دیا، آپ کا مولوی حق گوئے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا، ان کے اندر اتنی تھپڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا بسترا گول ہو جائے گا۔ کس کے خلاف؟ سورج کی طرف تھوکتے ہو، یہ مسلم ہستی ہیں، شاہ ولی اللہ کے خلاف بول دے، یا جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خلاف بول دے، یا مولا علی قاری، یا علامہ بدر الدین، یا علامہ خلانی، یا علامہ جلال الدین سیوطی، میں نے بولتا ہے پاور بھی نہیں ہے، لیکن میں لین پہ کتابیں رکھ دوں کہ یہ کیا لکھا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ بکواس کرتے ہو، میں نے بولا نہیں وہ بڑا ہوا، میں نے بولا وہ کنویں میں رہ کر اس طرح بکواس کرتا ہے، ورنہ لکھ کے جاؤ۔ وہ لکھ کے، وہ نام میں نے لکھے، وہ لے گئے۔ ہاں، آپ وہ دوسرے دن بولا کہتے ہوئے یہ تو سب سے بڑے موحد ہیں۔ میں نے بولا پتہ چلا، اور یہ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ بولا پتہ نہیں، وہ کہتے کہ یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے، بدعتیوں کا ہے۔ تو میں نے بولا انہی کا تو عقیدہ ہے، اب بتاؤ۔ ہاں، یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے؟ میں نے بولا جب یہ کرے گا تو فتویٰ آئے گا، یہ کرے گا تو بیا خلا پیو بوتا کہیں، یہ کون سا ملا جی ہے؟ یہ کنویں میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ ہاں، دوسروں کے تھپڑ نہیں دیکھی نا، بولا میری تھپڑ تو پلک ہے، پلک اچھے دب پردیش سو کی نہیں اقبل ورطہ گروس کہہ رہی، یہ کہاوت پشتو کی، میں نے ویسے پشتو میں اردو میں ترجمہ کیا۔ دوسروں کا مکہ نہیں دیکھا ہوتا نا تو کہتا میرا مکہ تو پلک ہے، پلک سب توڑ دے گا، بولے دوسرا بھی مار کے پتہ چلے گا۔ اب دیکھ اس کی بات دیکھیں، کہتے اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب پیارے آقا دو جہان کو روح کی حقیقت پر مطلع نہ کیا، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو، کیونکہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے شروع میں بتایا 3 قسم کے علوم، ایک پورے دنیا والوں کو بتاؤ بلغ ما انزل، اور ایک خواص کو بتاؤ جو بعض صحابہ کے بعض چیزیں بتائی، اور بعض ایسے کہ سر بین اللہ و رسول ہی۔ سمجھ آئی؟ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کیا ہے، اور بندہ مسکین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مسکین اللہ اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے، آمین۔ اپنے لیے دعا کی، اب تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے۔ بڑی محنت کی، بڑی محنت کی۔ مشکات کی بھی فارسی میں الگ شرح لکھے، میرے پاس جو ہے نا وہ لمعات التنقیح عربی میں بھی لکھے، ماشاءاللہ بڑی، اور ایک محقق عالم دین ہے، عاشق رسول ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، کہتے میرا وہ اس کی کتاب ہے کتاب الاخیار، تو اس میں لکھتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسے نہیں جو میں سوچ لوں کہ میری اس نجات ہوگی، لیکن ایک عمل مجھے ایسے جس پر میں امید کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ میں میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرتا ہوں نا، اور سلام
درود و سلام پڑھتا ہوں تو وہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے، میں نے بولا یہ تو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور کنویں کا مینڈا کہتے ہیں جس نے میلاد کی وہ جہنم میں چلا گیا، یعنی بدعت ہے، سیاح ہے، اور ہر بدعتی جہنمی ہے۔ اب کس کی مانے؟ نیند آ گئی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جاگو۔ لوگ کہتے ہیں ہم رات بھر جاگتے رہتے، میں نے بولا وہ فلمیں تم دیکھتے رہتے تو نیند نہیں آتی، ہاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، قرآن سنتے وقت اس لیے نیند غالب آتے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتا کہ کوئی مومن عارف حضور علیہ السلام سے روح کے علم کی کیسی نفی کر سکتا ہے؟ کنویں کا مینڈک کر رہا ہے۔ وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام اولین و آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں۔ اولین آخرین سے بڑی چڑ ہے۔ میں یمن میں پڑھتا تھا، عرب کا ایک مولانا آیا تھا، اور عرب کے علماء بڑے ماشاءاللہ معتدل ہیں، زیادہ تر شافعی تھی، تو مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، بشر غالباً اس کا نام تھا، تو کہا کہ آپ لوگ بھی ہمارا طرح کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے علم الاولین والآخرین دیا، یہ لیکن ہمارے ہاں تو وہاں پہ آتے ہیں حرم میں، وہ تو اتنے سخت ہوتے ہیں ہر بات پہ شرک و بدعت۔ بولے یہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہمارے شہر میں بولا یہ وہ والے ہیں جو صوفیاء ہیں، یہ ہماری طرح ہیں۔ میں نے بولا ہاں ہمارے ہاں ہیں، ان کو ہم وہ جو ہے نا وہ ان لوگوں سے ہیں۔ وہ سمجھ گیا، ان کے ہم ہی دو قسم کے لوگ ہیں نا، وہ نجدیوں سے، ان کو صوفیاء سے بڑے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہر بات پہ شرک بدعت حرام حرام، تین باتوں کا رٹا لگاتے ہیں، بولتے بدو پاس ہو گیا۔ کسی انسان کو دیکھیں نا آپ، غار حرام میں جائے، غار سور میں جائے، کہیں پیارے عقائد حسین کی ولایت، وہ بدعت بدعت حرام حرام، شرک شرک، اور تشریح نہیں کرتے، یہ تین رٹے لگاتے ہیں۔ حرام، میں نے بولا بسات بولو پیلا عام پیلا عام حرام، اسے پوچھو یہ ہے کیا چیز؟ بولا خلے والے اللہ ان کی شر سے بچائے۔ کوئی گیا ادھر گمراہ ہو گیا، ایک بوڑھا آیا، میں نے بولا اچھا تو دلیل چاہیے تو میں دیتا ہوں، اگر ایسے تو پھر میں دعویٰ کرتا ہوں تیار رہی ہو۔ میں نے بولا ناراض مت ہو، ٹھیک ہے نا، کہ تیرے بیوی کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ میری ہے، سوری آپ کے وہ نکاح غلط ہوا، تو وہ تو آگ بگولا ہو جائے گا، پھر تو اس کے گلے میں پڑ جائے گا کہ بولا کیسے؟ اور تیرے 60 سال عمر 70 سال عمر میں انہیں بولا یہ تیرا عقیدہ غلط تھا، تو کہتے اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا، شکر ہے تو نے بتا دیا۔ میں نے بولا دین کو اتنا آسانی سے چھوڑنے کی تیار ہو، اور بیوی کو چھوڑنے کی تو تیار نہیں ہو، تیرا تو نکاح نامہ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو۔ میں نے بولا اگر کسی نے ایسے کہہ دیا تو چھوڑو گی بھی نہیں، کہ تو نے بولا کیسے کہ تیری بیوی تیری نہیں ہے، اور کہتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ آپ میرے پاس آ جاؤ، میں دلائل دیتا ہوں، جو عقیدہ میں بتاتا ہوں قرآن سامنے رکھ کے عقیدہ پہ دلائل دوں گا، بات ختم۔ تو فرمایا کیا فرمایا؟ سید المرسلین امام العارفین ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا، تمام اولین و آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَالضَّرَّةَ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے، مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری نبی کی تعریف کرے حوالوں سے، بھائی میں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو جس مسلم ہستیوں کو آپ مانتے ہیں ہم اس کا حوالہ دیں گے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ لوگ اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، ان کو تو قرآن پڑھنا بھی نہ، یہ کوئی نہ کہے کہ کوئی بھی مدرسے میں 8 سال 10 سال 20 سال لگائیں، یہ نہ کہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں آتا، ان کو تو صرف ہی نہیں آتا۔ اکثر علماء بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بکواس کرنے والے ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس ہمارے طالب علم سے بڑی گستاخی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی آپ کسی سے بھی مناظرہ کرے وہ کریں، سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سب کو عربی بھی آتی ہے، سب کو گرامر بھی آتی ہے، سب کو یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن عقیدہ ہے کہ آپ کس کی بات مان رہے ہیں، آپ کس طرح چل رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہر کوئی ماشاءاللہ جو مدارس میں ہوتے ہیں
وہ ماشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے پاس، تو ایسے نہیں ہے، لیکن اختلافات ہمارے چلتے رہیں گے۔ اور جو سورہ مومنون کے حافظ صاحب آیت نمبر غالباً اس پہ ہے 53 پہ ہے، اور سورہ روم میں آیت نمبر 32 پر ہے کہ کل حزب بما لدیہم فریحون۔ یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن ہم چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے جن علوم کا تذکرہ کرتے ہیں ان پر دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایسا نہ کہیں کہ خصوصاً حضور کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو اس سے پھر ہمیں جو ہے نا وہ عجیب لگتا ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا، اب ہم ثابت کریں گے۔ آپ کو کیا بتایا تھا جو اس نے بولا قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کاف کی جو 110 نمبر آیت پڑھتے ہیں، اس کے حوالے میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 38 بتائی تھی۔ میں نے بولا کوئی اس طرح گفتگو کرے تو بشریت کا انکار تو نہیں ہے، لیکن تو یہ بات جو بار بار کرے نا ہمارے جیسے، پھر میں تیری بولی بند کروں گا۔ یہ کہہ دینا ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ ان کی علوم دیکھو، ان کا حسن اخلاق دیکھو، ان کے حسن کو دیکھو، ان کو طاقت کو دیکھو، ان کی شجاعت کو دیکھو، کون سی صفت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی اور پھر کوئی اور بھی دعویٰ کرے؟ ہاں نہیں ہو سکتا۔ میری نبی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔